अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, इसराइली जारहियत के 46वें रोज इसराइल और हमास सीज फायर के करीब। आज किसी भी वक्त गजा में आर्जी जंगबंदी मतवक्के। इससे पहले इसराइली मीडिया की मुज़ाकरात में पेशरफ्त की खबर। इस्माइल हनिया का 300 फलस्तीनी बच्चों और खवातीन के बदले इसराइली यरगमालियों की रिहाई की पेशकश। और जो बाइडन की इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने की बातें। गजा में जारी बर्बरियत के इख्तिताम की जानिब बढ़ने की उम्मीद पैदा हो चुकी है, लेकिन क्या किया जाए कि नेतन्याहू का रवैया अब भी जारहाना है। 13,300 फलस्तीनियों का लहू बहाने, आधे गजा को मलबे का ढेर बनाने और 15 लाख को घर से बेघर करने के बाद भी इसराइली वज़ीर आज़म का दिल अभी तक नहीं भरा। और इसी पर बात होगी। आगे बढ़ने से पहले गजा के जो 24 घंटे कैसे गुजरे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। इसराइली फौज की नसीरात कैंप पर बमबारी से 17 अफराद शहीद हुए। 46 रोज में 13,300 फलस्तीनी शहीद हुए। 5,600 बच्चे अब तक शहीद हो चुके हैं। 3,600 खवातीन भी शोहदा में शामिल हैं। इसी तरह 3 रोज में इसराइल की 60 गाड़ियां तबाह की गई हैं। अल-क़िसाम ब्रिगेड का यह दावा सामने आया है। गजा में गजाई और मौसमी बहरान इस वक्त पैदा होता दिखाई दे रहा है। 22 लाख लोगों के लिए खुराक, पानी और गर्म कपड़ों की किल्लत हो गई है। इसके साथ साथ जो आगे की डेवलपमेंट है वो ये है कि हौसियों ने जो इसराइली बहरी जहाज़ के अगवा की फुटेज भी जारी कर दी है। और साथ ही साथ 3 रोज़ में इसराइल की 60 गाड़ियां तबाह करने का अल-क़िसाम ब्रिगेड ने दावा भी कर दिया है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि गजा में गजाई और मौसमी बहरान जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। वहाँ पर बारिश भी हुई है। खुराक, पानी और गर्म कपड़ों की वहाँ पर शदीद किल्लत है। जो कल हौसियों ने अटैक किया था, इसराइली बहरी जहाज़ को कब्जे में ले लिया था, उसकी फुटेज भी जारी कर दी गई है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर टायर वक़ार खान साहब ने। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। सर, जब OIC का इजलास हो रहा था तो उस वक्त आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। आपने कहा था कि 10 रोज़ वेट कर लें, इसके कुछ ना कुछ नताइज ज़रूर निकलेंगे। कमोबेश 10 रोज इस बात को हो गए हुए हैं और आज ये बातें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि आर्जी जंगबंदी के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। शायद आज ही आर्जी जंगबंदी अनाउंस कर दी जाए। सर, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये? आई थिंक इसमें 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं जो रियलाइजेशन हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, और दूसरा है कि मिलिट्री की जो लेट्स से सिचुएशन है वो किस ट्रैजेक्टरी पे जा रही है। तीसरा आपने आई थिंक हमने फॉलोअप किया था कल जब चाइना में इजलास हुआ था, जिसमें बेसिकली अरब वर्ल्ड के लीडर्स गए थे और चाइना में फिर आई थिंक बातचीत हुई थी कि कोई इसका हल निकाला जाए। विद इन आई थिंक इजराइल भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अट्रॉसिटीज़ बट ऑल्सो जो फेलियर हो रहा है उनका मिलिट्री फ्रंट पे। और आई थिंक चौथी रीज़न वो जो आपने मेंशन की स्टार्ट में कि जो अभी शिपिंग पे इनके लेट्स से अटैक्स भी हुए और कदगन लग रही है। आज की एक और लेटेस्ट खबर ये है कि वही जो गैलेक्सी कंपनी है जिसका कल जो है जहाज़ इन्होंने हाईजैक किया था, जिसकी वीडियो भी आई है और बड़ी स्टार्टलिंग वीडियो है। इट लुक्स लाइक ए हॉलीवुड मूवी है। और जिस तरीके से उन्होंने बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन किया, उन्होंने लैंड किया इनके हेलीपैड के ऊपर ही, शिप के बंदे उतरे, उन्होंने फिर उसको टेक ओवर किया और फिर हेलीकॉप्टर उड़ के चला गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो अंसारुल्लाह है या हूतीज़ है, उनकी नेवी भी उनकी एविएशन और उनकी मिसाइल फोर्स बड़ी ऑर्गेनाइज लग रही है, बिकॉज ये ऐसे लग रहा था कि बड़े ट्रेन लोग हैं। तो आज की एक और ख़बर ये है कि उसी कंपनी के 2 शिप्स जो हैं जो फ्लाई कर रहे थे शायद बाबल मंदब वाली साइड पे, आई डोंट नो एग्जैक्ट उनका वेक्टर क्या था, वो फिर उनको डाइवर्ट करने पड़े और तकरीबन 1600 मील का उनको एक्स्ट्रा आई थिंक डिस्टेंस तय करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो डिटरेंस क्रिएट की है हूसियों ने या अंसारुल्लाह ने, उस स्टार्टेड वर्किंग। हमने कल मेंशन किया था कि अभी इस पे सरचार्ज भी लगेगा, इसके ऊपर रिस्क चार्जेस लगाती हैं कंपनियां, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये थ्रेट बढ़ती है तो कमर्शियल शिपिंग कभी भी रिस्क नहीं लेते, बिकॉज कमर्शियल शिप आर्म नहीं होते। लॉ ऑफ द सीज में सिर्फ जो मिलिट्री शिप्स होते हैं वो आर्म्ड हो सकते हैं। आई थिंक ये 3-4 रीजन हैं जिसमें भी नजर आ रहा है उनको कि इट्स नॉट ओनली इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसके बाद जो पब्लिक पल्स अक्रॉस द ग्लोब वो फलस्तीनियों के फेवर में है। बिल्कुल। फिर आई थिंक OIC के जो स्टेप्स हैं जिसमें आई थिंक अभी बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाने की भी। और चौथी रीज़न ये है कि जिसमें अभी उनका आई वुड से कि जो इकोनॉमिक उनकी लाइफ लाइन है उसके ऊपर अभी इम्पिंज करना शुरू किया है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में। ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है।
اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ شپس مزید جو ہے جو اسرائیلی کمپنیوں کے وہ اس پہ ریڈار پہ بھی آئیں گے، ان کے بڑا مشکل ہو جائے گا آپریٹ کرنا، اور 1/3 آف دیئر میری ٹائم ٹریڈ افیکٹ ہوگا. تو آئی تھنک دیز آر دا ریزن اس کی وجہ سے چیزیں شاید ابھی بالکل یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے بریگیڈیئر صاحب. اچھا پروفیسر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. سر یہ جو جہاز کو اغوا کیا گیا یمنیوں کی جانب سے، حوثیوں کی جانب سے، اس کے بعد جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ کے بحری بیڑے وہاں پر موجود ہیں، خلیج میں تو 800 اڈے ہیں امریکہ کے، تو سر مدد کو ان کی نہ آنا، خاموشی رہنا اور کوئی ہل جل نہ ہونا، کوئی موومنٹ نہ ہونا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو میڈیا کے ذریعے بت بنائے جاتے ہیں وہ خس و خاشاک کے ہوتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی جنگوں میں بھی امریکن 7 فلیٹ کا انتظار کرتے رہے، تو یہی کیفیت وہاں دیکھی. اب یہ ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے، جنگ کی کاسٹ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. یہ قیمت وہ ہے جو اسرائیل کی حکومت برداشت نہیں کر سکتی، اور ان کا 7 اکتوبر کا حملہ جو تھا، یہ پوری زائنسٹ آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں، خواہ وہ بلیک راک ہو یا وین گارڈ ہو یا اور اس کے ذیلی یہ میکڈونلڈ ہو، ان سب کی جڑیں ہلی ہیں. اور جیسا کہ ابتدائی طور پر بھی یعنی اسرائیلی تھنکرز جو تھے اور جرنلسٹ جو تھے، انہوں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ جنگ بھاری پڑے گی، آسان نہیں ہے. اب یہ ہے کہ وہ مجھے افغان جہاد کے دوران کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ افغان مجاہدین سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھی آپ کس طرح کرتے ہیں، کہتے بھی اگر گولی سے بندہ مرتا ہے تو دیر نہیں کرتے، اور اگر گولی بچتی ہے تو ہاتھ سے مارتے ہیں. تو حماس نے وہ کام کیا ہے کہ اگر وہ ایک بامبنگ کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ کتنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی مجاہد کے ڈیرے کو، اڈے کو نہیں مار سکے، اور یہ جنگ پھیل کے حوثیوں کے پاس بھی چلی گئی. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ کنٹینیو کرے گی تو ارد گرد بھی چلی جائے گی، جس کی وجہ سے اسرائیل نے خاموشی کے ساتھ فیس سیونگ کے لیے کہا کہ ہمیں اس دلدل سے نکالو. مگر کیا یہ دلدل سے نکل جائیں گے؟ کیا امن ہونے کے بعد یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 نیشن 2 اسٹیٹس آپشن ہے، اب 2 اسٹیٹس آپشن جو ہے اگر اس کو پراپرلی نہ سمجھا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. 2 اسٹیٹس آپشن تو پہلے ہی موجود ہے اور قابل عمل ہے؟ ناقابل عمل ہے. ناقابل عمل؟ ناقابل عمل ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر فلسطینی حکومت موجود ہے، لبنان کی گورنمنٹ بھی موجود ہے، اسرائیل کی گورنمنٹ بھی موجود ہے، کیا حماس ان دونوں کے ماتحت ہے؟ جھگڑا حماس کا ہے. جیسے نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم نے نابود کر دینا ہے، اسی طرح حماس کہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو یا یہودی ریاست کو قبول نہیں کرنا. 2 اسٹیٹ آپشن میں یہودی ریاست کو قبول کیا جاتا ہے، اور 2 نیشن 2 اسٹیٹ آپشن میں اسرائیل کو بھی فلسطین یا لبنان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا. مگر عوامی رد عمل جو ہے، جو 17 سال یعنی ناکہ بندی کی، اس میں فلسطینی حکومت نے کیا مدد کی ان کی؟ ناکہ بندی. حماس کا جھگڑا ہے، فلسطینیوں کا جھگڑا نہیں ہے. عام فلسطینی کیا چاہتے ہیں؟ فلسطینی حکومت کا نہیں ہے، عوام کا ہے. رائٹ. ہاں یہ ہے فرق. اور 2 نیشن 2 اسٹیٹ آپشن بھی میرا نہیں خیال کہ اتنی کارگر ہوگی. رائٹ. بریگیڈیئر صاحب، سر 2 ریاستی حل آپ کے خیال میں قابل عمل ہے؟ جی اس میں اگر تو نیت ہوتی ان کی، آئی تھنک تو ابھی تک یہ چیزیں آئی تھنک سیٹل ہوئے تھے. بیکاز اگر آپ دیکھیں شروع میں اگر آپ نے فالو کیا 48 میں فلسطین میپ کیا تھا، پھر جو ہے جب ان کو لا کے بسایا گیا زائنسٹ کو، تو اس کے بعد اسکویز ہوتا گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو پی ایل او لڑا کرتی، لائک لالا خالد کی آئی تھنک کل بات ہو رہی تھی، جنہیں ہائی جیک کیا تھا، ایک آئی تھنک اسرائیلی پلین تھا یا ویسٹ کا تھا. تو اس طرح یہ فلسطینی تھرو آؤٹ لیڈر، اور پی ایل او بیسیکلی واز فائٹنگ آرگنائزیشن، دین بیکیم پی ایل اے. جب یاسر عرفات نے اینڈ پہ جا کے بالکل لاسٹ ڈیز میں انہوں نے کمپرومائز کیا، اور الٹیمیٹلی یہ تھا کہ مے بی دے آر ایبل ٹو کو ایگزسٹ. آپ کو یاد ہوگا پھر نوبل پیس پرائز بھی ان کو بھی اناؤنس ہو، اور یزاک رابن تھا اس وقت اسرائیلی پرائم منسٹر، ہو واز دین مرڈرڈ بائی اے زائنسٹ مائنڈ یو، کہ ان کو یہ بھی برداشت نہیں تھا. تو یہ تو مائنڈ سیٹ ہے. تو آئی تھنک آئی ایگری ود پروفیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، بیکاز نیت کا فقدان. شاید فلسطینین جو ہیں ابھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں، لیکن اسرائیل نہیں کرے گا. ابھی آئی تھنک آفٹر دس وار اتنا زیادہ بلڈ شیڈ ہو گیا، اتنا زیادہ خون بہہ گیا ہے، کوئی فیملی نہیں ہے اس وقت آئی تھنک غزہ میں. ایون ویسٹ بینک کی آج میں دیکھ رہا تھا ایک بڑی اندوناک پکچر ہے جس کا ذکر کرنا بھی بندہ تھرتھرا جاتا ہے، کہ اس میں ان کو فلسطینیوں کو پکڑ کے ان کے کپڑے اتار کے تصویریں ان کو برن کیا ہوا انہوں نے
بجلی کے کرنٹ لگا کے اور مطلب داغ نظر آ رہے ہیں باڈی پہ برنز کے. اور ویسٹ بینک والے تو وہاں فلسطینی اتھارٹی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں جی چلیں دیر از سم تو آئی تھنک دس از یہ ایک بہت بڑا فیکٹر. دوسرا سب سے بڑا ایشو وہی ہے جو ڈینٹ ہوئی ہے کریڈیبلٹی, اور ہم نے پہلے ہی بات کی ابھی ہے نوشن آف وکٹری ڈھونڈنا ویسٹ کے لیے بھی, اور اسرائیل جو ان کا بغل بچہ ہے جس کا اتنا شاک اینڈ آ ہے اور نیوکلیئر پاور اور ملٹری مائٹ تھی جو بالکل انہوں نے دانت کھٹے کر دیے. تو یہ آئی تھنک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جی وکٹری نوٹ پہ کیسے ختم کیا جائے. تو دیٹس وائی دے ہیو ٹو یو نو جو بامبنگ ہوئی ہے 2 ہیروشیما کے برابر. تو میرے خیال میں ابھی اگر تو پاز آتا ہے 5-6 دن کا دیٹ کوڈ بی ون, بٹ ادروائز شاید جنگ جو ہے یہ کنٹینیو کرے اور پھیلے گی بھی. اس میں جس طرح ابھی ریڈ سی اور باب المندب کی بھی بات ہو رہی ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی اے میجر شفٹ جو ہے میری ٹائم ٹریڈ پہ بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا, اور مے بھی ابھی گلف کی طرف آہستہ آہستہ جائے. بٹ دیر آر اچھا ایک اور جو بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے وہ رشیا یوکرین وار کا ہے کہ جس میں بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ویسٹرن بیک نیٹو بیکڈ یوکرینینز کو, اور رشین نے ابھی اپنا افینسو شروع کر دیا. تو دونوں فرنٹ پہ آئی وڈ سے دے آر لوزنگ دا وار, اور ابھی منت ترلے پہ آ گئے ہیں رشیا کے. اچھا پروفیسر صاحب, چین میں تمام عرب ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, اجلاس ہوا ہے, جنگ بندی کی بات ہوئی ہے. پہلے یہ لوگ دیکھتے تھے امریکہ یورپ کی طرف, تو وہ جو خلا تھا جو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا, اب امریکہ یورپ پہ اعتبار بھی نہیں رہا. جو چین چیزوں کو لیڈ کر رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. یہ سی پیک سے بڑا گیم چینجر ہے 7 اکتوبر. حماس نے پوری دنیا کا نقشہ بدلا ہے. اس نقشے میں آپ دیکھیے کہ ابھی چینی صدر جب یعنی امریکہ گئے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے اپنی آفیشیل یعنی ورلڈ میپ سے اسرائیل کا نقشہ ہٹا دیا ہے, اس کا نام بھی ہٹا دیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چائنا کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں علی بابا وغیرہ, انہوں نے بھی نقشہ ہٹا دیا کہ اسرائیل ایگزسٹ نو مور. یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عرب ممالک بھی اس طرف توجہ کی اور دیگر ممالک بھی کریں گے. چائنا کی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو سٹانس لیا ہے وہ شاید قائم دائم رہے. امریکن گورنمنٹ بھی ٹھہرنا بھی مشکل ہے, اور نیتن یاہو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو سکویز ہو گیا کہ ہاسٹیج فیملیز بھی نہیں اس کے چھوڑ رہی, اور ساتھ ہی رائٹ ونگ جو ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں وہ بھی نہیں چھوڑ رہے, یا زائنسٹ بھی ناراض ہیں, عام یہودی بھی ناراض ہے. تو سب سے پہلی تبدیلی تو میرا خیال ہے نیتن یاہو کی ہوگی. اور یہ جو ہے کہ بھئی امن قائم ہو جائے گا, یہ امن نہیں ہوگا, یہ جنگ کی تیاری کا پروسیجر ہوگا. اور اس صورت میں ارد گرد کی حکومتیں بھی متاثر ہوں گی, کیونکہ یا تو حماس کا ساتھ میں اب دیکھیے یکدم سعودی عرب کا بھی سٹانس بدلا. سعودی عرب بھی اب چین کے پناہ لے رہا ہے. دیگر ممالک اس سے پہلے انہوں نے معاشی طور پہ بھی پناہ لی تھی ڈالر کو نیچے گرانے کے لیے. اب یہ ہے کہ پورا ورلڈ پاور جو ہے اس کا جو پول ہے وہ واشنگٹن کے بجائے چائنا کی طرف جا رہا ہے. اور اس جنگ میں چائنا نے اگر نقشہ ہٹا دیا, اسرائیل کا نام ہٹا دیا ورلڈ میپ سے اپنے آفیشیل, یہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. اور یہ ہے کہ آیا اس جنگ میں اسرائیل مزید قوت اور طاقت استعمال کرے گا, اپنی دولت استعمال کرے گا. جذبے جو ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے دبتے ہیں. وہ کسی نے بڑا بھرپور شعر کہا ہے, جہاں جنگل سروں کے ہوں وہاں کب تک چلیں آرے, کہ چلتے چلتے آخر کار آرے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ آرے ٹوٹ رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ کیونکہ ہیوج کمپلیکس ہے, اس کو ٹوٹنے میں وقت لگے گا, مگر اس کا سفر شروع ہو گیا ہے. اور چائنا کی جو اسے دبا رہے تھے وہ مزید طاقتور بن کے ابھرا ہے, اور چائنا کے ابھرنے سے پاکستان کو بھی بڑا سہارا ملے گا اور انڈیا کو بھی نقصان ملے گا, جو سیکنڈ پرسن یا سیکنڈ سٹیٹ کے طور پر اسرائیل کی یہاں پہ کام کر رہا تھا. اور یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ اوورآل آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مسلمان ریاستوں کو ابھی سے پناہ لینا پڑ گئی, کھل کے اس کا ساتھ نہیں دے رہے. روس نے دیا ہے ساتھ, وہ UNO کی قرارداد میں شامل نہیں ہوا, مگر چائنا تو شامل ہوا ہے. جبکہ یوکرین میں چائنا اور روس اکٹھے تھے, ان کی راہیں بھی مختلف ہوئی ہیں. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے, اور اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا. اور اسرائیل نے اسی دن جنگ جیت لی تھی جب اس نے اس کا امیج ٹارنش کر دیا, بلکہ ڈسٹرائے کر دیا کہ اسرائیل از نو مور پاور ان دا ورلڈ. حماس نے کہ اسرائیل از نو مور پاور ان دا ورلڈ. اس کے بعد یہ اپنے آنسو سمیٹ رہا ہے, اپنی سسکیاں چھپا رہا ہے. یہ سسکیاں کب تک چھپائے گی؟ یہ درندگی جو ہے, یہ اولاد آدم اور انسانیت کے چہرے پر ایک داغ ہے, بدنما داغ ہے, کہ آپ جنگ تو لڑ نہیں سکتے, معصوم بچوں اور عورتوں کو مار رہے ہو, اور بچے شہریوں کو پکڑ کے تم ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے ابھی ذکر کیا
کیا یہ انسانی سلوک ہے؟ کہاں گئی آدمیت، کہاں گئی انسانیت، کہاں گیا احترام؟ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. اگر یہ انسان دوستی یا انسان پرستی کا یہی عالم ہے، میڈیا کے ذریعے تو بتاتے تھے، اس کا یہ امیج بھی ٹوٹ گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے. آپ لڑ رہے ہیں تو فائٹر سے لڑیں. بالکل فائٹر سے لڑے سر. کھیل کے میدان میں بھی انڈونیشین یعنی جو ہے ہاسپٹل، اس کو بھی برباد کر دیا، اشفا پہلے کر دیا. بالکل جی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ کھیل کے میدان میں بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، اور آج کویت میں فلسطین اور آسٹریلیا کے درمیان جو ہے وہ ایک کوالیفائنگ میچ ہے ورلڈ کپ کا. اب کھیل کے 7ویں منٹ میں شائقین فلسطینی پرچم بلند کریں گے سر. 7واں منٹ 7 اکتوبر کے ساتھ اگر اس کو لنک کیا جائے، اس کی مناسبت سے دیکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آسٹریلوی ٹیم نے اپنی میچ فیس کا جو بڑا حصہ ہے وہ فلسطین کے نام کر دیا. سر اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہاں سے یہ چیزیں ختم کریں گے اب یہ جا کے؟ آئی تھنک یہ بھی جو آج کل کا میڈیا ہے، اسپیشلی پوسٹ ٹروتھ انوائرمنٹ میں، اٹس ویری سگنیفیکنٹ. ابھی آپ کو یاد ہوگا بھی جب پرسوں بھارت کی آئی تھنک دھنائی ہو رہی تھی، تو اس میں بھی ایک لڑکا اینڈ ہی سینگ کہ پرابلی وہ آسٹریلین ہے. جی دیکھنے میں تو لک لائک لیسے کوئی تھائی اس طرح تھا، لیکن پرابلی آسٹریلین سٹیزن ہے. اور وہ آ گیا تھا آئی تھنک ڈسپائٹ، اور میرے خیال موڈی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، بڑی عظیمت اٹھانا پڑی. تو دیر از لاٹ آف اسپرٹ اینڈ دیٹ بیکیم دا مین نیوز. اور آئی تھنک فار دوز 5-10 منٹس دنیا کا فوکس ورلڈ کپ سے ہٹ کے فلسطین پہ آ گیا تھا. تو آئی تھنک دس ول کنٹینیو. اسی طریقے سے اور بھی اس طرح ایک ٹینس اسٹار تھیں، آپ نے یاد ہوگا مڈل ایسٹ کی، انہوں نے اپنا کیا، تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. بالکل سر. وہ رو پڑی تھی جتنا ظلم ہوا ہے غزہ میں، بچوں پہ جتنا ظلم ہوا ہے. بہت قطع کلامی کی بات. ہاں جی، بیکاز الٹیمیٹلی آپ کو جینوسائیڈ نظر آ رہی. بالکل جینوسائیڈ نظر آئی. بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، دنیا میں امن کا ٹھیکیدار امریکہ غزہ کے تنازع میں اسرائیلی حلیف، پہلے اسرائیل کے ناجائز حق دفاع کی حمایت، جنگ بندی کے لیے مصالحت اور دباؤ ڈالنے سے انکار، اور پھر مشکلات میں گھرے اسرائیل کے لیے $14 ارب کی فوری امداد. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ عالمی تنازعات کے حل کی سمت پیش رفت میں مسلسل ناکام ہو رہا ہے. شاید اس لیے عرب ممالک نے اب چین کا رخ کیا ہے. کیا چین امریکہ کے چھوڑے گئے خلا کو پر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کل اسی سوال کا جواب ہم ایک مرتبہ پھر سے تلاش کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ.